7 अरब से जायद इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोपड़ियों से लेकर इक्तदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सच क्या है विद जुनैद अंसारी, अ वेरी स्पेशल एपिसोड। एक इंतहाई अहम सियासी इंटरव्यू लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज से चंद माह कबल दो बड़ी शख्सियात, बहुत बड़ी शख्सियात जिन्हें वैल्यू किया जाता है अपनी अपनी फील्ड के अंदर, इस सियासी डेरे पर आईं और पूरे इलाके में एक नाम गूंजा। वो दो शख्सियात कौन सी थीं यकीनन आप समझ गए होंगे। आमिर खान, जो कि पूरी दुनिया में बॉक्सिंग के हवाले से पाकिस्तान की, बरतानिया की शनाख्त हैं, और पॉप सिंगर बिलाल सईद। यकीनन आप समझ गए होंगे बैंस शरीफ, हल्का खड़ी, LA 4, चौधरी जावेद कादर की रहायशगाह पर ये दोनों शख्सियात आई थीं और उन्होंने ऐलान किया था कि जिस दिन चौधरी जावेद कादर को मुस्लिम लीग नून की क़यादत टिकट देगी, वो अपनी तमाम मसरूफियात तर्क करके इनकी इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए यहाँ पे आएंगे। शौमिए किस्मत, एक सरप्राइजिंग किस्म का फ़ैसला सामने आया, जैसे कि मीरपुर में भी कहा जा रहा है, LA 4 खड़ी शरीफ में भी चौधरी जावेद कादर जो हैं उन्हें कंसिडर ना किया गया। जावेद कादर साहब, इस फ़ैसले को आप कैसे देखते हैं, जो कि आपके हज़ारों चाहने वालों के नज़दीक समझिए कि उनके आसाब पे एक बिजली बन के गिरा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सब नाजरीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। दुख होता है जब इंसान ने मेहनत की होती है तो दुख होता है ज़रूर, लेकिन बेस्ट ऑफ लक जी जिसको भी मिला है। हम कोशिश करेंगे कि जो भी इस हलके की बेहतरी, मैंने तो ये सोचा है कि जो हलके की बेहतरी है अल्लाह पाक करम करे। इंशाल्लाह आने वाला वक्त मुस्लिम लीग नून का है, राजा फ़ारूक हैदर खान साहब का है। तो मैं ये नहीं चाहता था कि मेरे लोग अगले 5 साल भी महरूम रहें। मैं चाहता हूँ कि मैं इस हलके को आगे लेकर जाऊँ। ये लाजमी नहीं होता कि ख़ुद ही इंसान हो इलेक्ट। आप जमात में रहकर भी एक जमात होती है, आपके अपने लोग हैं, मेरे अपने साथी हैं, मेरे दोस्त अहबाब हैं, मेरी एक टीम है और इंशाल्लाह वो फ्लोरिश करेगी। आप देखेंगे इन 5 सालों में इंशाल्लाह मेहनत करेंगे और वो फ्लोरिश करेगी और हम आगे ही जाएंगे। पीछे का रास्ता जावेद कादर कभी नहीं देखता, हमने आगे ही जाना है और आगे का ही सफ़र तय करना है। लेकिन इसमें देखिए अंसारी साहब, एक चीज़ मैं बिलीव करता हूँ कि देयर इज़ नो शॉर्टकट इन पॉलिटिक्स। जब आप मेहनत करते हैं, लगन से काम करते हैं, दयानतदारी से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं और अपने लोगों का एहसास करते हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला वो गफूर और रहीम है। वक्त आ जाता है इंसान का। हर इन इंग्लिश का एक मुहावरा के, आई थिंक मुझे नहीं कहना चाहिए वो मुहावरा है। अच्छा, मुझे ये बताएंगे चौधरी जावेद कादर साहब के उससे भी चंद माह पहले राजा फ़ारूक हैदर खान साहब आपके यहाँ तशरीफ़ लाए थे और आपने क्लियर कट ये बात कही थी कि मोरूसी सियासत को आप तस्लीम नहीं करते। और ये यकीनन एक ऐसी बात है कि कानों को कुछ अजीब सी साउंड होती है, जिस तरह की हमारे मुल्क के अंदर रवायत रीत चल रही है। तो ये जो आपकी बात है, आप इस पे अब भी कायम हैं? बिल्कुल जी अंसारी साहब, मेरा पहले दिन से मौक़िफ़ था कि मारूसी सियासत नहीं होनी चाहिए खड़ी। और मैं समझता हूँ मीरपुर के हलका की बदकिस्मती है कि एक तरफ मारूसी सियासत हो रही है पिछले 50-60 साल से और उसने बहुत नुकसान दिया है मीरपुर को। अगर ये तामीर और तरक्की हम देख रहे हैं तो ये बैरून ममालिक जो हमारे बहन भाई हैं उनकी बैरून मिन्नत है। और मैं समझता हूँ कि ये मीरपुर के लोगों का एहसान है मीरपुर पर जो तामीर और तरक्की हुई है। बाकी जहाँ तक सियासत का तल्लुक़ है, हल्का खड़ी की कह लें या मीरपुर शहर की कह लें, तो इसमें मैं यही कहूँगा, मेरी कोई दो राय नहीं है इसमें, कि इस मारूसी सियासत ने बहुत नुकसान किया है। क्योंकि ऑप्शंस नहीं होती लोगों के पास। जब ऑप्शंस अवेल नहीं होगी, दे कांट सेलेक्ट द राइट पर्सन।
تو جب سلیکٹ رائٹ پرسن نہیں ہوگا تو بہتری کیسے آئے گی؟ اگر بہتر انسان آگے نہیں آئیں گے تو معاشرے میں بہتری نہیں آ سکتی. اگر میری جماعت میں بھی یہی ہو جاتا کہ معروثیت ہو جاتی، جو رخسار صاحب ہیں میرے لیے قابل قدر ہیں، لیکن اگر اوینہ رخسار صاحبہ آ جاتی یا ان کے بھائی چوری اخلاق صاحب آ جاتے تو پھر بالکل بغاوت ہونی تھی اور بغاوت کرتے، کیونکہ یہ حق ہے ہمارا. اگر دونوں طرف ہی معروثی سیاست اور دو خاندانوں کے درمیان ہی سیاست رہنی ہے تو پھر تھرڈ آپشن موجود نہیں ہے جس معاشرے میں، تو آئی تھنک وہ معاشرہ آگے نہیں جا سکتا. ہم نے اگر کھڑی کو آگے لے کر جانا ہے تو تبدیلی چاہیے. ابھی دیکھ لیں آپ، الحمدللہ ہماری کمپین مسلم لیگ کی اس طرح جا رہی ہے، جو رخسار صاحب کی کمپین ہم کر رہے ہیں، ہم گٹھے دونوں بھائی کمپین کر رہے ہیں اور بہت اچھی جا رہی ہے اور رسپانس بھی بہت اچھا آ رہا ہے. لیکن یہ ان لوگوں کی معروثیت سے لوگ تنگ آ چکے ہیں. انہوں نے جو کارنامے انجام دیے ہیں اس حلقہ کھڑی میں پچھلے 5 سالہ دور میں بالخصوصاً، وہ سب کے سامنے اور لوگ ان سے مایوس ہو چکے ہیں. تو اب میں نہیں چاہتا کہ میری جماعت بھی اسی ڈگر پہ چلے. ہم چاہتے ہیں کہ نئے لوگ آئیں، نئے چہرے. بدقسمتی ہے، میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان کی بدقسمتی رہی ہے اور آزاد کشمیر کی بالخصوصاً، کہ جو بلدیاتی انتخابات نہیں ہوتے رہے، نئے چہرے نہیں آتے رہے، نوجوان جو ہیں وہ پولیٹکس سے دور ہو چکے ہیں. پولیٹکس کو ایک، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ تو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک بددماغ داغ ہے، لیکن در حقیقت یہی عبادت ہے کہ خدمت خلق آپ نے کیسے کرنی ہے. اب اگر نئے چہرے نہیں آئیں گے، نئے لوگ نہیں آئیں گے تو وہی لوگ جو فرسودہ سوچ ہے وہی آپ پہ قابض لے گی، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ معاشرہ بہتر نہیں ہو سکتا. ہمیں تو چاہیے کہ نوجوانوں کو پروموٹ کریں. پہلا دور ہوتا تھا، آپ کو یاد ہوگا شاید آپ کے دور میں، اسٹوڈنٹ پولیٹکس ہوا کرتی تھی، کالجوں میں ہوا کرتی تھی، یونیورسٹیز میں ہوتی، یونینز تھی. تو ایک نئی بریڈ آ رہی تھی، نئے مقرر آ رہے تھے، نئی سوچ آ رہی تھی. تو یہ پچھلے بلدیاتی انتخابات نہ ہونے کی وجہ سے اسٹوڈنٹ پولیٹکس کو بھی ضم کر دیا گیا ہے. تو کوئی نئے لوگ آ نہیں رہے، نئے چہرے آ نہیں رہے، نئی سوچ نہیں آ رہی، نیا ویژن نہیں آ رہا، تو آپشنز بھی نہیں ہے. اور دیکھیں جب آپ پڑھے لکھے لوگ آگے آئیں گے تو ایک ویژن ہوگا، ایک سوچ ہوگی کہ اس ملک کو ہم نے آگے کیسے لے کر جانا ہے. چودھری جاوید قادر کے ساتھ اب میں جو گفتگو شروع کرنے لگا ہوں وہ ایک فاسٹ فائر راؤنڈ ہوگا. اس فاسٹ فائر راؤنڈ کے اندر میں کوشش کروں گا کہ تیز رفتاری کے ساتھ سوالات کروں اور جو ان کے جوابات آئیں ان سے آپ محظوظ بھی ہوں اور کچھ وزڈم بھی سیکھ کرنے کی کوشش کریں. چودھری جاوید قادر صاحب، کیا چودھری رخسار صاحب جو یہ بات کہتے ہیں کہ میری میٹرک کی سند، وہ ڈگری کہتے ہیں، ڈگری تو خیر نہیں ہوتی، سند ہوتی ہے، سرٹیفکیٹ ہوتا ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے، کیا اس چیز پہ انہیں اترانا چاہیے، فخر کرنا چاہیے کہ ہی از اے میٹریکولیٹ اینڈ ہی از گوئنگ ٹو لیڈ اے نیشن جس میں پی ایچ ڈی پاس جو لوگ ہیں وہ بھی بے روزگار گھوم رہے ہیں؟ دیکھیں وہ اگر ان کی صنعت، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عدالتوں نے فیصلہ دیا ہے ان کے حق میں، تو سو اٹ واز دا رائٹ. ان کی صنعت جو تھی وہ درست تھی، تبھی ثابت ہوا کہ وہ درست ہے. کیونکہ میں نے بھی اس کے متعلق کافی بیانات دیے ہیں اخباروں میں. میں کسی چیز سے ہچکچاہٹ نہیں محسوس کرتا، جو میں نے کہا ہے وہ میں نے کہا ہے. لیکن اگر عدالتوں میں ثابت ہو چکا ہے تو فیئر اینڈ گڈ فار ہم، بیسٹ آف لک. ایز فار ایز ایجوکیشن از کنسرن، میں ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ لازمی نہیں ہے. آپ دیکھیں ہمارے پرانے بزرگ ان پڑھ اور تعلیم نہیں تھی، لیکن ویژن یہ جو ہے اللہ کی عنایت ہوتا ہے، یہ تعلیم سے نہیں ہوتا ہے. ملک پاکستان بنانے والے قائد اعظم محمد علی جناح کی تعلیم کیا تھی؟ سر وہ تو ماشاءاللہ ہی واز اے بیرسٹر، وہ انہوں نے لاء کی ہوئی تھی. وہ ایک علامہ اقبال کی تعلیم کیا تھی؟ علامہ اقبال صاحب بھی پڑھے لکھے آدمی تھے. میں سمجھتا ہوں علامہ اقبال صاحب جیسے تو اللہ تعالیٰ، ہی واز اے ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی تھی. آئی نو دیٹ. بٹ دین اگین دیکھیں ہمارے معاشرے میں جو سسٹم چل رہا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں کہ پولیٹکس ہونی چاہیے یونیورسٹی لیول پہ، کالج لیول پہ، کہ پڑھے لکھے نوجوان آگے آئیں. میں نے پہلے آپ کو یہی کہا ہے، میں آئی ڈو ناٹ اگری ود کہ illiterate person should be leading. But then again the situation, sometimes the circumstances bring that the people of the nation they adapt to the system. So اس کو بریک کرنا ہے ہم نے. ہاں اس کو ہم نے بریک کرنا ہے. چلیے اب آگے چلتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چودھری رخسار صاحب جو ہیں، جو ویژن آپ مسلم لیگ کے حوالے سے یہاں پہ
لوگوں کے ساتھ خطاب بھی کرتے رہے, مجھے آپ نے مہربانی اور شفقت کرتے ہوئے کچھ انٹرویوز بھی دیے. کیا اس ویژن کے مطابق لوگوں کی خدمت کرتے رہے ہیں اور کریں گے؟ دیکھیں, ہر بندے کا اپنا ویژن ہوتا ہے. جو رخسار کا صاحب کا اپنا ایک ویژن ہوگا, میرا اپنا. لیکن اگر ہم پیار محبت سے, بھائی چارے سے کھڑی کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے کی سوچ کے ساتھ اتفاق کرنا پڑتا ہے بعض اوقات. تو اگر اچھی چیزیں ان میں جو ہوں گی ان سے میں ایگری کروں گا, اگر جو میں کوئی اچھی بات کر رہا ہوں وہ ایگری کریں گے تو وی کین فلورش, ہم آگے لے کر جا سکتے ہیں. یہ ناممکن سی چیز نہیں ہوتی, کمپرومائز کرنا پڑتا ہے سم ٹائمز. مجھے بتائیں کہ ہمارے ملک میں ایک اسٹیریوٹائپ جملہ بولا جاتا ہے کہ اگر 2 ایولز میں سے انتخاب کرنا ہے تو بگر ایول کو چھوڑ کے لیسر ایول کو آپ منتخب کر لیں, یہی آپ کی قسمت ہے, یہی اچھائی ہے. کیا یہ اچھائی ہے؟ نہیں, میں اس چیز کو نہیں مانتا کہ بگر ایول کو چھوڑ کر. ایول از ایول, ایول از ایول. آج فار از ایول از کنسرن, وہ تو دیکھیں جی, کوئی بھی ہے جو برا ہے وہ برا ہے, کسی معاشرے میں بھی ہے, کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے, اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے کہ کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے, بیکاز اندر کسی کے دل کے بیت نہیں کوئی بھی جانتا ہوتا. سو ایز فار ایز دیٹ از کنسرنڈ, ایول از ایول فار می. لیکن ایک بات ضرور ہے, رخسار صاحب نے جتنا عرصہ وہ وزیر رہے ہیں مختلف پورٹ فولیوز کے, آپ بھی تقریریں کرتے رہے ہیں, آپ نے بھی بات کی, آپ نے انٹرویوز بھی دیے, انہوں نے ڈیلیور کیا کیا ہے کھڑی شریف کے غریب لوگوں؟ نہیں, ایک بات ضرور میں کہوں گا جی کہ جو ہمارا سنہری دور تھا سالار جمہوریت سردار اسکندر حیات خان صاحب کا, اس میں بہت زیادہ ڈیلیورنس ہوئی ہے. نہیں, لیکن دیکھیں ہمارے اس وقت لیڈرشپ تو رخسار صاحب کو نامینیٹ انہوں نے کیا ہوا تھا, ان کی سربراہی میں ہوا ہے, تو پھر لوگوں کی ہمدردی ہو جاتی ہے. کسی کی اگر گلی بنتی ہے, سڑک بنتی ہے, کوئی کالجز ملتی ہیں. لیکن آپ ایگری کرتے ہیں کہ وہ سالار جمہوریت سردار سکندر حیات صاحب کی کائنڈنس تھی کہ اس علاقے میں کچھ بہتری ہوئی؟ نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سالار جمہوریت کا بہت بڑا کردار ہے کہ کھڑی کی میں جو کام ہوئے, ایک وقت میں 2 ڈگری کالجز انہوں نے ہمیں دیے. اس کے علاوہ میں یہی بات جب میں کہتا ہوں نا کہ ویژن کی, ابھی 10 سالہ دور لے لیں آپ, ہمارا پچھلا 5 سال چوئی رخسار صاحب کا اور 5 سال ارشد صاحب کا. اس 10 سالہ دور میں مجھے دونوں افراد, میں اب بات کر رہا ہوں تو میں حق اور سچ کی کروں گا کہ دونوں افراد مجھے ایک ایسا میگا پروجیکٹ بتائیں جس میں 2 کروڑ روپے لگے ہوں کھڑی کے اندر. تو یہ بدقسمتی ہوتی ہے جب آپ جماعتیں چینج کرتے ہیں یا آپ سٹینڈ سٹل نہیں کرتے ایک طرف. میں ایک چھوٹی سی بات میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ کرائے کی دکان پہ کوئی انویسٹ نہیں کرتا. واہ کیا بات. تو اسٹیبل ہو, پالیٹکس ہے, لانگ گیم, نیور لک فار شارٹ کٹس. جب آپ شارٹ کٹس کریں گے تو پھر سنیریو چینج ہو جاتا ہے, ڈائنامکس آف پالیٹکس چینج. تو اس وجہ سے میں, میرے بڑے بھائی ہیں رخسار صاحب, ان سے میں نے گزارش بھی کی ہے کہ ابھی نون لیگ کے جھنڈے کے تھلے ہم آ چکے ہیں, اس پرچم کے تھلے ہیں, تو ہم میاں محمد نواز شریف کی اس ویژن کو آگے لے کر اپنی کھڑی کو بہتر کریں. جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ دیر از نو شارٹ کٹ ٹو ایکسپیرئنس, میرا یہ تجربہ ہے چاہے مختصر ہے, وہ یہ ہے کہ تعلیم کی جو کمی ہے نا اس کو بھی کوئی کسی شارٹ کٹ کے ذریعے آپ عبور نہیں کر سکتے. آپ کو اسے شاید تھوڑا سا سیکھنے کا عمل جاری رکھنا چاہیے. جس دن آپ سمجھ لیتے ہیں کہ آپ پرفیکٹ ہو گئے ہیں نا, اس دن آپ کا ڈکلائن شروع ہوتا ہے. سر پرفیکٹ تو صرف اللہ کی ذات ہے, بندہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. ویئر آل ہیومنز, اور ہم سب میں کوئی نہ کوئی کوتاہی, کوئی نہ کوئی غلطی. انسان ہے نا جی, فرشتے نہیں ہیں ہم. ہو جاتی ہے, چاہے رخسار صاحب ہو, جاوید قادر ہو, ارشد صاحب ہو, کوئی بھی ہو, ہم سب میں سے کوئی نہ کوئی ہم میں کوتاہی, اگر کوئی خوبی ہے تو ہم میں حامی بھی ضرور موجود ہے. تو یہ انسان ہیں ہم سب. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ پالیٹکس میں ہوتے ہیں تو آپ کو ایک موقع جب ملتا ہے, آپ عوام کی خدمت کے لیے نکلے ہوئے ہوتے ہیں, تو سم ٹائمز یو گاٹ ٹو سیکریفائز یور سیلف. آج لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ جاوید قادر بیٹھ گیا ہے, آزاد امیدوار نہیں لڑا. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میری حکومت آ رہی ہے اور میں کھڑی کے لیے کچھ کروں. میں اپنی ذات کے لیے نہیں نکلا, میں کھڑی کی بہتری کے لیے نکلا ہوں. اگر میں خود کی ذات کے لیے نکلا ہوتا تو ابھی بھی میرے اسی طرح سے قافلے جاتے اور بغاوت ہوتی جماعت کے ساتھ, اور شاید بیجا بھی ہوتی. لیکن بات یہ نہیں ہے. جب آپ نے ایک سمبولک سوال ہے, ہاتھ اٹھا کے کہیں جو کہوں گا سچ کہوں گا, سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا.
ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں جو کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ کیا حرام کی کمائی سے عوام کی حلال کی عزت ہو سکتی ہے؟ بہت مشکل ہے جی، ان کی حلال کی خدمت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو ہی نہیں سکتی۔ حرام ہوتی ہے، ایک قطرہ پانی میں آپ حرام ڈال دیں تو وہ پورے کا پورا پانی اور پوری کی پوری فضا جو یہ خراب ہے، پورا جل خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ بتائیں کہ میں نام میں کسی کا نہیں لے رہا، ایک صاحب پہ یہ الزام ہے کہ ان کی الکوہل کی کمائی ہے اور اس سے وہ الیکشن جیت کے تو عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے تو ہنسی آتی ہے اس بات کی۔ دیکھیں جی، ہر انسان کا اپنا کاروبار ہے، یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ کس کا کیا کاروبار ہے اور اس کو کیا اجر ملنے والا ہے دنیا میں، لیکن توبہ کا دروازہ ہر وقت انسان کے لیے کھلا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ میرا اگلا سوال ہے چوئی صاحب، آپ نے جو کہ آپ ہمیشہ سچی گفتگو کرتے ہیں، مجھے اس لیے آپ اچھے لگتے ہیں۔ اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توبہ کا دروازہ اپنی جگہ کھلا ہونا اپنی جگہ ایک بات ہے، ایک ایسا بندہ جو کہ سیاست کر رہا ہے، عوام کے نام پہ سیاست کر رہا ہے، ہی از اے پبلک پراپرٹی۔ انگلینڈ میں تو میں نے سنا ہے کہ 1 پینی سے لے کے 1 پاؤنڈ سے لے کے کوئی بھی کرپشن ہو تو اگلے بندے جو ہے نا اس کا مکو ٹھپ دیتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ پر یہاں نہیں ہوتا نا، مختلف سنیریو سے آپ بات کریں، وہ برطانیہ ہے، یہ پاکستان اور آزاد کشمیر ہے۔ یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو دور ہے، جاوید قادر اسی وجہ سے باہر نکلا ہے۔ میں پولیٹکس سے بہت دور بھاگ رہا تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ ہمارے علاقے کی صورتحال کہ اس میں ہم بہتری اگر لانی ہے تو وی نیڈ میچور پیپل جو اس حلقے کی خدمت کر سکے، تو ہر انسان کا انصاری صاحب حق بجانب ہے، کوئی گنڈا ہے، کوئی دوسرا ہے، کوئی تیسرا، اگر معاشرہ ان کو عزت دیتا ہے تو وہ عزت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، تو وہ ایک وقتی اور ٹیمپرری چیز ہوتی ہے۔ میں وہ سنیریو، جب تک آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے تب تک ہی آپ کی عزت ہوتی ہے۔ جب آپ حلال کے زمرے میں ہوں گے تو اللہ ذوالجلال بڑا رحیم اور غفور ہے، وہ آپ کی پیٹھ کے پیچھے کسی کو بات نہیں کرنے دے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ وہ کیا ایک شعر تھا کہ مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ تو بڑے لوگ جو کہ اللہ معاف کرے خدا کے لہجے میں بولتے ہیں، وہ بھی آخر میں مٹی کے میں مل کے مٹی ہو جاتے ہیں، تو ڈرنا چاہیے۔ بے شک جی، جس نے ہمیں پیدا کیا وہ غفور اور رحیم ہے۔ اگر انسان اپنی تخلیق پہ جائے تو کس مادے سے وہ بنائے، اس کو دیکھ کر انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی اوقات کتنی ہے۔ تو یہ تکبر، یہ غرور، یہ وقتی چیزیں، جب طاقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی کو میں دے کر آزماتا ہوں، کسی سے میں لے کر آزماتا ہوں، تو وہ غفور و رحیم ہے، جس کو چاہتا ہے، جو عنایت کرتا ہے، وہ بہتر جاننے والا ہے۔ میں اس کا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کس کو کیا ملا ہے یا کس کو نہیں ملا، اس کی عنایت ہے، تو کبھی وہ دے کر آزماتا ہے، کبھی وہ لے کر آزماتا ہے۔ تو آخری سوال، مختصر سوال، میں چاہوں گا کہ اس کا بالکل اسٹریٹ جواب دینا ہے آپ نے۔ لیٹ سے کہ آپ کی پارٹی کے نامزد کردہ کینڈیڈیٹ چودھری رخسار صاحب، جن کے مقابلے میں آپ کی پوری کوشش تھی، آپ کے علاقے کے لوگوں کی سٹرگل تھی کہ چودھری جاوید قادر کو ٹکٹ ملے اور وہ الیکشن لڑیں اور جیتیں، اگر وہ الیکشن جیت جاتے ہیں اور جیت کر بھی لوگوں کو ڈیلیور نہیں کرتے تو چودھری جاوید قادر کیا کرے؟ جاوید قادر will be the first opposition within the party. You will be the first opposition within the party. دیکھیں جی، پارٹی کسی کی باپ کی جگیر نہیں ہے، نہ میرے کی، نہ چودھری رخسار صاحب کی، نہ کسی دوسرے کی، وہ پارٹی ہے، ہم سب کی ہے۔ تو آئی ہیو دا رائٹس ٹو ریپرزینٹ مائی پیپل، میں ان کی بہتری کے لیے کسی حد تک بھی جانے کے لیے تیار ہوں۔ دوسری سپوزیشن کہ اگر وہ الیکشن ہار جاتے ہیں، وجہ کوئی بھی بنتی ہے، تو کیا پارٹی کے ٹکٹ دینے کے فیصلے کے اوپر آپ سوال نہیں اٹھائیں گے؟ نہیں، میں بالکل نہیں اٹھاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے چودھری رخسار صاحب نے بہت محنت کی ہے، پچھلے 15 سال سے وہ محنت کرتے رہے۔ یہ قسمت کی بات ہوتی ہے، جو منصب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی، میں نے پہلے آپ کو بولا کہ عنایت ہے۔ ایک بات ضرور ہے، وہ بھی محنت کر رہے ہیں، ہم بھی انشاءاللہ جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ ہار ہم سے بہت دور ہے، ہم جیت کی طرف گامزن ہیں۔ اور اللہ نہ کرے اگر ایسا سینیریو ہوتا ہے تو
देखिए वो जमात के अंदर है, मैं जमात के अंदर हूँ। मैंने पहले कहा कि गिव एंड टेक की बात होती है। अगर हम बेहतरी करना चाहते हैं इस माशरे में तो कुछ मुझे कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, कुछ उनको कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, तभी जाकर हम खड़ी को बेहतर कर सकते। आज का एक इंतहाई अहम इंटरव्यू चौधरी जावेद कादर साहब के साथ मैंने रखा। इनकी गुफ्तगू, इनका खुलूस, इनकी स्ट्रेट किस्म की बातें मेरे दिल को तो जाके टच की हैं, मेरे दिल को छू गई हैं। आप लोग भी जो घरों में बैठे ये इंटरव्यू देख रहे हैं, पूरी दुनिया में जेके न्यूज़ के तवस्सुत से इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, मुझे यकीन है कि आपके दिलों को भी इन्होंने मुतासर किया होगा। वक्त बदल जाता है और कैसे दिन महीनों में, महीने सालों में कन्वर्ट होते हैं पता नहीं चलता। इंसान का करैक्टर बुनियादी चीज़ है। मुझे चौधरी जावेद कादर के अंदर करैक्टर दिखाई दे रहा है। अल्लाह ताला इन्हें नज़र बद से बचाए, अल्लाह ताला इनसे कोई काम ले ले जिससे गरीबों का भला हो जाए। ये पहला सबक था किताब खुदा का कि है सारी मखलूक कुंबा खुदा का। आज के प्रोग्राम से जुनेद अंसारी इजाज़त चाहता है। फ़ीमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय। 7 अरब से ज़ायद इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोपड़ियों से लेकर इक़्तिदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या है?